अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। बिलाखिर काफ़ी तगोदो के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इसी हफ्ते उसकी मंजूरी भी दे दी है, जिसके तहत आज पाकिस्तान को IMF ने $1.2 अरब की जो किस्त है वो भी जारी कर दी है। और इसी हफ्ते पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें कुल मिलाकर कुछ $4.2 अरब का इजाफा हुआ है, क्योंकि IMF की बोर्ड मीटिंग से पहले हमने देखा कि सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया। इससे कम से कम एटलीस्ट ये हुआ है कि जो पाकिस्तान के बारे में खदशात थे कि कहीं हम दिवालिया ना कर जाएं, इमीडिएटली वो जो खतरात हैं वो तो टल गए हैं। और शहबाज, इस लिहाज से एटलीस्ट एक अनसर्टनिटी थी वो तो ज़रूर ख़त्म हुई है और उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हैविंग सेड दैट, रिपीटेडली इस तरह IMF के साथ मुआहदे होना, it is not a moment of pride, I should say. देखिए, पिछले कुछ 6-7 माह हुकूमत ने खूब ढंढोरा पीटा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है, जियो पॉलिटिक्स का पाकिस्तान को वो जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। फिर एक दिन ये आया, हमने सुना कि जी हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, पाकिस्तान को IMF के बगैर जिंदा रह लेना सीख लेना चाहिए, IMF के बगैर बाकी ममालिक भी रहते हैं। फिर अचानक हमने देखा कि हमने ही उस वक्त पहले खबर की थी कि पाकिस्तान और IMF जो है वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट इस वक्त कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन में इसके ऊपर जो मामला वो तय पा जाएंगे। फिर सब ने देखा कि IMF की एक प्रेस रिलीज आती है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की और $3 अरब का जो प्रोग्राम है वो ईद से पहले अनाउंस हो जाता है। फिर 12 जुलाई को इवेंचुअली बोर्ड उसकी मंजूरी दे देता है। ये जो सारा सफर था, इसमें एक चीज़ बहुत वाजे हो गई कि हुकूमत पाकिस्तान किसी भी स्टेज के ऊपर अगर संजीदा होती, एटलीस्ट वजारत ख़जाना संजीदा होती, तो IMF के साथ जो हमारे मामला थे वो आज से कुछ 6-7 माह पहले तय पा चुके होते। क्या सियासी वजूहात थी, क्या ज़ाती वजूहात थी, हम उसके बारे में कोई ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात वाजे रही कि हमने सही लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। पहले ये कहते रहे कि बहुत करीब जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर कहते रहे कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, फिर कहते कि नहीं अब हम IMF के बगैर रहेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि जो भी अगला प्रोग्राम होगा कि टेकर सेटअप के बाद ही होगा, तो फिर अचानक स्टाफ लेवल हो गया। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ वाजे है कि अगर फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता अपनाया जाए, अगर इस्लाहात के साथ हुकूमत कमिटेड रहे, तो IMF चाहते हुए भी आपको इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात आपने कही कि मार्केट बड़ी सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव हैं। एक बात जहन में रहे कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये उसी वक्त होता है जब कोई कंट्री जो है वो बहुत ही एक डिस्ट्रेस की हालत में होती है, उसके दिवालिया होने के खतरात बेतहाशा बढ़ जाते हैं और उसको फौरी तौर पर बेल आउट किया जाता है कि कहीं ये दिवालिया ना हो जाए। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। आपने देखा कि जैसे जैसे फॉरेन डॉलर्स आ रहे थे, रुपए की कदर उसमें बेहतरी आ रही थी। आज आपने देखा कि रुपया फिर $1.21 उसकी कदर में फिर कमी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है आज भी वो खराब है और ये जो वक्ती खबरें होती हैं जिसको अच्छी खबर कह के पेश किया जाता है, ये वक्ती होती हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डायरेक्शन है वो अभी आपको नज़र तो आ रही है कि 9 माह की एक पॉलिसी हमारे सामने आ गई है। क्या उस 9 माह तक उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर एक सवाल निशान। जो सेलिब्रेशन की वो आप बात करें ना, देखें 2 सिचुएशन थी ना। एक तरफ के हमारा मुआहदा नहीं हो रहा था और अगर मुआहदा नहीं होता तो जाहिर है कि आपके दोस्त ममालिक भी आपको पैसे नहीं दे रहे थे, तो फिर आपको दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कि मतलब जो एक रिस्क फैक्टर था एटलीस्ट वो तो मिनिमाइज हुआ है। अब इसके अंदर जो अगला मरला है, एटलीस्ट आपको एक टाइम फ्रेम मिला है, कुशन मिला है कि अगर वाकई जो आप कह रहे हैं कि हम अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक कर लें तो शायद दोबारा हमें सेम सिचुएशन ना देखनी पड़े। तो वो एटलीस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट्स अ साई ऑफ रिलीफ। बाकी एब्सोल्युटली यू आर राइट कि वो जिस तरह एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि IMF इज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है कि जब आप कोई भी मुल्क जो है दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता है। अब ये तो बात हो गई। जो बोर्ड के अंदर
کیا ڈسکشن ہوئی, کیا اس رہا, کیونکہ سینس شاید یہ بھی بن رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک آخری موقع ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا. نیکسٹ ٹائم پاکستان کو اس طرح کی پھر رعایت کی توقع نہ کرے وہ IMF سے. میرا خیال یہاں پہ ایک ایکسکلوسیو خبر دے دیتے ہیں ناظرین کو. وہ تو باقی چیزیں تو بائی اینڈ لارج سامنے آئے گی, ہم نے کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کر لیتے ہیں. ناظرین, کل ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے اور جو IMF بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بہادر بیجانی, جو کہ پاکستان اور along with پاکستان کو 7 کنٹریز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں IMF کے بورڈ کے اوپر, ان کے درمیان کل ایک ورچوئل یہ ملاقات ہوئی ہے. اور یہ جو ملاقات تھی یہ ریکویسٹ کی تھی IMF کے بورڈ ممبر نے, بہادر صاحب نے. اور یہ جو ملاقات اس لیے کی گئی کہ جو IMF کا جو بورڈ کا اجلاس ہوا تھا, اس کے اجلاس کے دوران جو ممبرز تھے جو بورڈ کے, انہوں نے جس قسم کے خدشات کا اظہار کیا, تو یہ فیصلہ پھر غالباً وہیں واشنگٹن میں یہ ہوا کہ یہ جو خدشات ہیں یہ ان رائٹنگ میں تو پاکستان کو جائیں گے, یہ بورڈ کے بہاف پہ جو پاکستانی ریپرزینٹیٹیو ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بورڈ کے اوپر, وہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ بھی خدشات جو ہیں وہ پہنچائیں گے. اور اس میں جو بورڈ کے اندر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں بڑی کھل کر باتیں ہوئی کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کیسا رہا, یہ کیسے ایک قسط لے کے پھر یہ دوبارہ واپس نہیں آتے. لاسٹ جو بورڈ کا اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان کے لیے قرضے کی منظوری دی گئی تھی وہ اگست 2022 میں ہوا. اس کے بعد اگلا بورڈ جو ہے وہ نومبر میں ہونا تھا, وہ نومبر کبھی نہیں آیا اور پروگرام ناکام ہو گیا. اور جو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر کھل کر بورڈ کے ممبران نے بات کی, اور اس قسم کے خدشات کا بھی وہاں پہ بورڈ میں اظہار ہوا, جو پھر ڈار صاحب کو کل کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ شاید پاکستان اپنا جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اس کا بھی اسی کو وہ فالو کرے گا. اب پھر ہم ایک نئے $3 ارب قرضے کی منظوری دے رہے ہیں جس میں $1.2 ارب کی ان کو قرضے کی قسط مل گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی باقی ممالک نے بھی پیسے دے دیے ہیں. تو شاید پھر دوبارہ پاکستان سے جلد ملاقات نہ ہو اس بورڈ کے اندر. تو اس قسم کے جو خدشات تھے ناظرین وہ کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو کھل کر بتا دیا گیا, اور ان کو 2 اس میں پیغامات دیے گئے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی IMF اور IMF بورڈ کے درمیان وہ بہت زیادہ ہے. اب پاکستان کو انتہائی اقدامات کرنے پڑیں گے کہ یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جو ذرائع کے مطابق ڈار صاحب کو کنوے کیا گیا, اگر پاکستان یہ جو اپنا 23واں پروگرام ہے ایٹ لیسٹ یہ سکسیسفلی کمپلیٹ کر لے اور اپنے تمام جو اہداف اور جو اس نے ٹارگٹس طے کیے ہیں وہ پورے طریقے سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو ناظرین, یہ بورڈ کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ میسج اور یہ جو کنسرن ہے یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ اب شاید یہ آخری موقع ہے کہ بورڈ نے ایک لینیٹ ویو لیا, ایک نیا پروگرام جو پاکستان کا وہ منظور کر دیا ہے. اچھا شہباز, تو پھر میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی ایک خبر دیتا چلوں. یہ آپ نے بات کی تو یہ جو آپ نے کہا کہ بورڈ نے اپروو ضرور کیا ہے لیکن ود سیریس کنسرنس. اب یہ کیوں انہوں نے لینینٹ ویو لیا ہے اس کی بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے کچھ لوگوں سے میری ابھی بات ہوئی تو ایک رول پلے کیا ہے اس میں. دے ور پرو ایکٹیو میک شور کہ پاکستان کو یہ پروگرام ملے, اور دیا کس بنیاد پہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے, اینڈ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے دے آر ویری کنسرنڈ. تو پاکستان کے اندر بھی ان کو کنسرنز ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے کہیں جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے نہ ہو جائیں. تو جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان نے ایک تو ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ معاہدہ ہوا, امریکہ کو یہ ضرور ایشورنسز دی ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی کوئی ان کانسٹیٹیوشنل یا انلیگل سٹیپس نہیں ہوگا, جو الیکشن کا جو پروسیس ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ان آرڈر رہے گا, کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو کنوے کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی تاخیر نہیں چاہتے. پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے, جو بھی جیت کے آئے یہ پاکستانی عوام کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں. اور اسی وجہ سے اگر آپ تو اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں, کل اگر آپ دیکھیں تو یہ جب معاہدہ بورڈ کی میٹنگ کے بعد اپروول ہوئی تو US سیکرٹری آف اسٹیٹ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے, اور ایک لحاظ سے انہوں نے ویلکم کیا کہ جو پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا, اور اگین ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ دے ہوپ کہ پاکستان جو IMF کی شرائط ہیں جو پروگرام ہے اس پر فلی امپلیمنٹ کرے گا. تو بہت سی چیزیں میرے خیال میں بیہائنڈ دا سین ہوئی ہیں, اور وہ وہی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں
وہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, ٹیکنیکل نیچر کے ایشوز تو ہیں ہی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دی اونس از ناؤ آن پاکستان کہ جو بھی ہم نے کمٹمنٹس دی ہیں اس کو فلفل کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ان فیوچر پاکستان کے لیے کافی گریو ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو دنیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور یہ جو آپ بات کریں امریکہ کی, صرف امریکہ نے ہی اس قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا. ابھی لاسٹ ویک ہم برسلز میں تھے, وہاں پہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں, کمیشن میں, وہاں پہ ہماری جہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ یہی بات ہوتی رہی کہ یہ جو پاکستان کس طرف جا رہا ہے, پاکستان کے اندر سول رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, ایکسپریشن, فریڈم آف ایکسپریشن, میڈیا فریڈم, اس کے اوپر کافی زیادہ تحفظات ہیں وہ برسلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور جو 9 مئی اور اس سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں اس کو کافی سنجیدگی سے وہاں لیا گیا ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو ہم نے برسل سے کیا تو اس میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ جو رپورٹ آئے گی سپٹمبر میں اس میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جتنے بھی وہ تمام حکام یا وہ لوگ جو ریسپانسبل ہے پاکستان کی ریاست کے, جو ریاست کے اہم جو وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ریاست وہ چلا رہے ہیں, تو پھر ان کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. پچھلے 1 سال میں کم از کم 8-9 ماہ میں جس طریقے سے پاکستان نے ورچولی منتیں کی ان ممالک کی ہمیں قرضہ دے دو, کسی نے پاکستان کو نیا قرضہ نہیں دیا. یہ تو شہباز شریف پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے یہ کہا بھی نا کہ ہمیں منتیں ترلے کرنے پڑے, مطلب. اور اسی کی خبر کو اگر آپ دیکھیں, کل انہوں نے یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا جب انہوں نے کہا کہ اگست میں ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور وہ اقتدار جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے دیں گے اور پھر الیکشن کمیشن انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کرے گی. تو یہ اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ واشنگٹن, برسلز, چائنا میں بھی, سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, سب پاکستان کو ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ, بہت ہو گیا, تم لوگوں نے بہت جو کرنا تھا. یہ سائٹ تو بات کر لی, اب اس میں جو موٹی موٹی جو شرائط ہیں, یہ جو سٹینڈ بائی, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں بیفور وی گو ٹو دی بریک. ناظرین, ایک تو کامران اس کے اندر جو بنیادی مقصد ہے نا اس پروگرام کا 9 ماہ کا, کہ اس کو جو اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس وقت جس قسم کے خدشات ہے دیوالیہ ہونے کے اور پھر اس کے بعد دیوالیہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو گئے, تو اسے بچنے کے لیے یہ ایک سٹیبلائزیشن پروگرام ہے فار دا ٹائم بینگ, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے دیوالیہ ہونے کا جو خدشہ تھا وہ جو ٹل گیا, اور اس کے اندر جو ان کی پریس ریلیز بھی تھی اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گارڈ کرے گا پاکستان کو اگینسٹ ایکسٹرنل شاکس, اور پھر سوشل سپینڈنگ کا بھی اس کے اندر 3-4 جو بڑے کریٹیکل اس کے اندر ایریاز ہیں, اس میں جس کے اوپر IMF کا فوکس رہے گا کہ جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے امپلیمنٹ کروائیں گے کم وٹ میں. یہ آپ بھول جائیں کہ جی آپ ٹنکرنگ کرتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے, ایک ان کا یہ فوکس ہے. اگر نہیں کریں گے تو نومبر کا جو ریویو آئے گا, چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, تو پرابلم آئے گا, پھر اعتماد کا فقدان ہوگا, پھر IMF کے بورڈ کا پیغام ڈار صاحب کو ڈائریکٹلی پہنچا دیا گیا. دوسرا اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جو انرجی سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے, اور اس کے اندر وہ 2-3 چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاسٹ ہے, جو لاگت ہے بجلی بنانے کی, وہ آپ پوری کنزیومر سے ریکور کریں. دوسرا جو بیس ٹیرف ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس میں اضافہ کریں. تیسرا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جو سبسڈیز ہیں اس کو ٹارگیٹڈ کریں. یہ 3 چیزیں وہاں پہ چاہیے ہوں گی. تو میں بلکہ حکومت کو یہ گزارش بھی کروں گا کہ ان کے جو بھی سیکٹری پاور ہیں ان کو ہٹائیں نہیں, کسی اور جگہ اچھی جگہ پہ لگانے کے لیے ان کو یہیں پہ رکھیں 1 سال, کیونکہ جو کمٹمنٹس انہوں نے جو کی ہیں وہ اپنی پوری کریں, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ بجٹ کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ IMF کو چاہیے پاکستان سے, خاص طور پر جو FBR ہے. اور FBR کے اوپر کل کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے کچھ چیزیں کی گئی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے, سیاسی بنیادوں پر FBR میں کی گئی ہیں. اس کے اوپر کل کے پروگرام میں بات کریں گے, کل جو چیئرمین FBR اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ایک چیز جو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہی کہ جو نان کریٹیکل پرائمری قسم کے ایکسپینڈیچرز ہیں نا گورنمنٹ کو, اس کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور لاسٹلی جو شرح سود ہے, شرح سود کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے کہ شرح سود آپ کی اپروپریٹ ہونی چاہیے. اور ابھی جو ان کا جو آپ کی شرح سود ہے یہ اپروپریٹ ہے, اس کا مطلب اس کو چھیڑے مت, اس کو کم کرنے کی مت سوچیے گا. اگلی مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ غالباً 30 یا 31 جولائی کو ہوگی. اس میں کیا اسٹیٹ بینک فیصلہ کرتا کیا نہیں کرتا, بٹ تب تک تو یہ گورنمنٹ ہے. تو اگر حکومت نے کوئی ایسی سیاسی چال چلنے کی کوشش کی کہ شرح سود کو کم کیا تو پرابلم آئے گا. باقی میرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی جو ان کی کیا فور کاسٹ ہے, پھر اس کا شرح سود سے کیا تعلق ہے. بالکل, باوجود اس کے کہ IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ IMF اور پاکستان جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. IMF کے ساتھ معاہدے کے باوجود
پاکستان اور آئی ایم ایف جو ہیں ابھی بھی سیم پیج پر نہیں ہے. بہت سے ایسے اعداد و شمار جس پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلافات ہیں, اور جو سب سے بڑا جو فگر ہے, اور اس پر پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جو پچھلے سال یعنی کہ ابھی جو مالی سال ختم ہوا تھا اس میں ہم نے جی ڈی پی جو گروتھ دکھائی پازیٹیو, وہ بھی کتنی حوصلہ افزا تو نہیں تھی لیکن سٹل پازیٹیو دکھائی 0.3%. لیکن جو آئی ایم ایف ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت نے انفیکٹ کانٹریکٹ کیا ہے, یعنی کہ تنزلی ہوئی ہے, اور وہ بھی 0.5%. تو اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں, مطلب آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کرتا ہے, کس بنیاد پر وہ یہ گروتھ کے یا باقی فگرز نکالتے ہیں, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہاں سے یہ فگرز لیتی ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو خاص طور پر اس کے جو نمبرز ہیں, اعداد و شمار ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, اس کے اوپر کافی زیادہ اعتماد کا فقدان ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے. یہ خاص طور پر جو جی ڈی پی کا, اب ایک چیز جو حکومت پاکستان جس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتی, ہم لوگ یہاں پہ جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا نوٹ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, پھر اپنے طریقے سے آئی ایم ایف اس کو ویریفائی کرتا ہے. تو یہ اب یہ انہوں نے 0.3% پروویژنل جی ڈی پی گروتھ کا فگر دیا, تو ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ نمبر غلط ہے, یہ فج فگر ہے, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو دباؤ میں لا کر یہ نمبر لیا گیا ہے. بہت سارے نمبرز کو آگے پیچھے نمبرز آپس میں میچ نہیں کر رہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا انہوں نے بھی کوسچن کیا تھا, 2.5% نیگیٹو گروتھ کی وہ بات کر رہے ہیں. تو ابھی بھی اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے 0.3% گروتھ کا نمبر ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کے خیال میں 0.5% اس میں کانٹریکشن ہوئی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں, کل بھی جو 11 ماہ کا ڈیٹا رپورٹ ہوا ہے وہ بھی اس میں نیگیٹو گروتھ مسلسل اور اچھی خاصی ڈبل ڈیجٹ میں نیگیٹو گروتھ چل رہی ہے. انہوں نے جب یہ جی ڈی پی کے نمبرز کمپائل کیے تھے پروویژنلی, تو اس کے اندر انہوں نے جو کانٹریکشن دکھائی ہوئی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اور لارج اسکیل اس میں خاص طور پر لارج اسکیل انڈسٹری میں, وہ انہوں نے جتنی ہونی چاہیے تھی اسے کم دکھائی ہے. کہ اور جگہ پہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی. ہم نے اسی پروگرام کے ذریعے بتایا کہ کس طریقے سے جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی فلڈ ڈیمیجز کی, اس کے اندر جو نمبرز تھے لائف سٹاک کی ڈیمیجز کے, وہ کوئی 10 لاکھ کے قریب تھے جانور جو مارے گئے تھے. انہوں نے جو نمبر ادھر یوز کیا کوئی 2 لاکھ کے قریب یوز کیا. اس قسم کی بہت زیادہ ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں, اور آئی ایم ایف نے رائٹلی ان کا نمبر ایکسیپٹ نہیں کیا. میری کل پی بی ایس میں بات ہوئی تھی ان کے لوگوں سے, انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف سے ایشو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے. پی بی ایس بیچارہ کیا آئی ایم ایف سے ایشو اس کو ٹیک اپ کرے گا, پی بی ایس خود اندر سے کنونس نہیں ہے کہ یہ نمبر ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی کا ان کا جو فورکاسٹ ہے وہ رفلی 26% کا آئی ایم ایف دے رہے ہیں اس سال کا. حکومت کا جو ہدف ہے وہ 21% کا ہے. یاد رہے کہ پچھلے سال حکومت کا جو ہدف تھا 11.5% تھا, اسٹیٹ بینک نے کہا کوئی 20% کے قریب ہوگا. اس کے بعد نمبر آپ کا جا کے تقریباً 30% ایوریج انفلیشن ریٹ رہا. جون میں کوئی 29% پہ آ گیا, 38% ہم نے جو ہسٹوریکل ہٹ تھی وہ ہم نے لی. تو یہ جو نمبر ہے یہ 26% کا مطلب یہ ہے گوئنگ فارورڈ جو آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے وہ پاتھ ہائر انفلیشن کا ابھی بھی. شرح سود آپ کی 22% ہے. تو اگر آپ دیکھیں چونکہ ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر لیتے ہیں تو ہیڈ لائن پاتھ میں 26% لے رہے ہیں, شرح سود 22 ہے, تو 22 اور 26 میں 4% کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اسٹیٹ بینک کے اوپر یہ جینوئنلی ایک دباؤ آئے گا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ نے شرح سود میں اضافہ کرنا ہے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے 21% ٹارگٹ ہے, 22% ہے, تو ہم وہ اس کا ابھی تو سلائٹلی پازیٹیو. آئی ایم ایف اس کو انفلیشن ایڈجسٹڈ ابھی بھی اس کو غالباً یا نیگیٹو دیکھ. نٹ شیل اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی ہم دیوالیاں ہونے سے تو بچ گئے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت اگلے 9 ماہ میں گرو کرے گی یا اگلے 2 سالوں میں گرو کرے گی, یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایون کہ اگلے مالی سال کے جو جی ڈی پی کا نمبر ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کو اختلاف ہے. ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 3.5% گروتھ کا, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 2.5% ہوگی. دیکھیے آئی ایم ایف ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے. ان کے مائنڈ میں ہائر انٹرسٹ ریٹس ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہائر انٹرسٹ ریٹس ہوں گے تو انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر اس کا اسپل اوور امپیکٹ باقی سیکٹرز کے اوپر کیا آتا ہے. حکومت ڈیفینیٹلی سوچ رہی ہوگی کہ نہیں ہم نے تھوڑا بہت اس کو گروتھ کو بوسٹ کرنا ہے, کچھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ بھی کرنی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. تو اس لیے ایک تو یہ ہمیشہ ہی ان کا جی ڈی پی نمبر کے اوپر ان کے تھوڑے بہت ان کے ڈفرینسز رہتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ یہ جو انفلیشن والا ہے یہ زیادہ سیریس معاملہ ہے. اگر یہ 21% کا کہہ رہے ہیں, 26 کا کہہ رہے ہیں تو پرابلم آئے گا. پھر تیسری جو چیز ہے جو فوکس ہے اس پروگرام کا, نئے پروگرام کا, وہ بجٹ کے اوپر ہے. تو انہوں نے جو پرائمری بجٹ کا جو سرپلس ہے انہوں نے دکھایا ہوا ہے 0.4%, آئی ایم ایف نے بھی 0.4% دکھایا ہوا ہے.
پرائمری بجٹ سرپلس وہ ہوتا ہے جس میں آپ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد جو ریونیوز آپ کے بچ جاتے ہیں وہ آپ کے اخراجات سے کوئی 0.4% زیادہ ہونے چاہیے. یہ جو ہے یہاں پہ تو پرابلم نہیں ہے, بٹ جو پرابلم ہے اوور آل جو بجٹ کا خسارہ ہے, حکومت کا ہدف ہے 6.5%, رفلی کوئی وہ بات کر رہے ہیں کوئی 6,900 ارب روپے کے بجٹ خسارے کی اوور آل, جس میں صوبوں کا سرپلس بھی وہ لے رہے ہیں. IMF نے اپنی اس رپورٹ میں, جو انہوں نے ابھی رپورٹ تو ریلیز نہیں کی, جو پریس ریلیز اس کے ساتھ ایک ٹیبل جاری کیا ہے کہ 7.5% ان کی پروجیکشن ہے بجٹ کے خسارے کی. کو 1100 ارب روپیہ IMF بجٹ خسارہ جو ہے وہ زیادہ دکھا رہا ہے جو حکومت دکھا رہی ہے. دیٹ مینس کہ 1100 ارب روپے آپ کو پھر زیادہ بارو کرنا پڑے گا, پھر زیادہ بارو اس کا انفلیشنری امپیکٹ, وہ ساری چیزیں پھر بجٹ کے اہداف پورے نہیں ہوں گے, پھر ان کے اوپر پریشرز آئیں گے یا ریونیو میجرز کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ایک حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے آئندہ آنے والی حکومت کے لیے. یہ تو جا رہے ہیں, اگر یہ چلے جاتے ہیں 8 اگست کو چلے جائیں, 12-14 کو چلے جائیں, جب بھی جاتے ہیں, لگ ایسے رہا ہے کہ یہ 3 ماہ کا پیریڈ لیں گے تو شاید یہ جو ان کی ٹینیور سے 2-4 دن پہلے ہی اسمبلی توڑ دیں گے. تو بجٹ کے اوپر جب چیزیں ڈیویٹ کریں گی تو دین دیر کین بی اے پریشر آن دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو آئیدر ٹو ٹیک مور ریونیو میجرز, کیونکہ ٹارگٹ بھی ان کا بڑا ایمبیشیس ہے, یا پھر وہ ایکسپینڈیچرز کٹ کی بات کریں گے. پھر 2-3 اور چیزیں ہیں ناظرین. جو درآمدات کا جو IMF کا تخمینہ ہے اس سال کا, IMF کے خیال میں کوئی 64 ارب ڈالرز کی درآمدات پاکستان اس سال کرے گا. پچھلے سال کے مقابلے میں یہ کوئی 20% وہ زیادہ کہہ رہے ہیں, بٹ جو حکومت ہے ان کے خیال میں کوئی تقریباً 59 ارب ڈالر کی درآمدات ہوں گی. 5 ارب ڈالر حکومت کا خیال ہے کہ درآمدات کم ہوگی. اب یہ جو فرق ہے 5 ارب ڈالر کے, صرف درآمدات میں فرق نہیں, اس کا پھر امپیکٹ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر آتا ہے, پھر آپ کے فارن ایکسچینج کی جو ریزروز ہیں اس نمبر کے اوپر فرق آتا ہے. سملرلی جو ایکسپورٹس ہیں, ایکسپورٹس میں کوئی ان کا زیادہ فرق تو نہیں ہے, بٹ سٹل فرق ہے. حکومت کے خیال میں کوئی 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوں گی, IMF کہہ رہا ہے کوئی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوں گی. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں معمولی فرق ہے, بٹ فرق ہے. IMF کے خیال میں کوئی 6.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا, IMF کے خیال 6.5 ارب ڈالر کا, حکومت کوئی 6 ارب ڈالر کا کیٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کرے. اب یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپورٹس کا بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بھی, کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے درآمدات کے اوپر جو پابندی وہ ہٹا تو لی ہے, کیا پریکٹیکلی درآمدات ہو رہی ہیں, وہ فری درآمدات ہو رہی ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی جو امپورٹرز ہیں ان کو چیلنجز ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بینکس کے پاس جائیں, بینکس کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈالرز نہیں, آپ خود ڈالرز لیں, ہم آپ کی LC کھول دیتے ہیں. جو میڈیم لیول کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بینکس ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ڈپازٹس رکھیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کی LC کھول لیں گے اور اس میں جو فیوچر کا ریٹ ہے وہ چارج کریں گے. تو ناظرین پرابلمز ہیں, ختم نہیں ہوئی, امپورٹرز کو بھی پرابلم رہے گا. تو ان چیزوں کا جو امپیکٹ آئے گا پھر یہ سارے کامران جو نمبرز ہیں ان کے اوپر آئے گا. IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ تو ہو گیا ہے, لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں, خاص کر کے بیرونی قرضے, اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو شہباز, IMF کے جو اپنے اعداد و شمار کے مطابق اگلے مالی سال یعنی کہ جون 2024 تک پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں ان میں 13 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا. اور یہ کوئی فگر حیران کن تو ہے نہیں, کیونکہ ایک ہفتے میں ہی اگر آپ دیکھیں سعودی عرب, UAE اور IMF کو ملا کے ہم نے ایک ہفتے میں 4.2 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں. گرانٹ تو نہیں ہے نا, یہ قرضے ہیں, ہم نے واپس کرنے ہیں. تو یہ جو نمبر ہے, از اٹ ان لائن ود دی گورنمنٹس جو ایسٹیمیٹس ہیں, یا اس میں بھی تھوڑا ڈفرنس ہے؟ دیکھیے یہ تو فورکاسٹ ہے IMF کا بیسڈ آن دی نیڈز آف دا کنٹری. یہ مطلب بات وہی ہے کہ قرضے کیوں چاہیے آپ کو. غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے 4.5 ارب ڈالر تھے, اب کوئی 8.5 ارب ڈالر پلس ہو گئے ہیں, قرضے لیے گئے ہیں. وہ مجھے ہمیشہ وہ ہسٹوریکل پریس کانفرنس جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کی تھی 13 اگست 2021 کو, مجھے یاد آ جاتی ہے. وہ بیچارے جہاز پہ بیٹھ رہے تھے, وہ جہاز سے اتارا گیا بیٹھنے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے 10 کے جاؤ, بڑی بڑی خوشخبری ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں بلایا, ہمیں خوشخبری سنائی کہ 20 ارب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. تو اسی وقت میں نے رضا باقر صاحب کو کہہ دیا کہ خوش نہ ہو, مبارکباد ہمیں نہیں چاہیے آپ کی, یہ جلد ختم ہو جائیں گے. پھر ہم دیکھا کہ آج ہم کہاں کھڑے, ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. 2 وجوہات کی وجہ سے آپ کو قرضے چاہیے, 3 میجر. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ نے فائنینس کرنا ہے, آپ نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانا ہے, اور تیسرا آپ کی جو ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں. 25 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے, 15 ارب ڈالر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رول اوور کر دیں گے. ابھی جو نمبرز ہیں ناظرین, یہ جو ابھی IMF کی رپورٹ ریلیز ہو جائے گی, قرضے کی منظوری ہوگی, اس کی نارملی 3-4 دن کے اندر IMF کی بورڈ کی میٹنگ کے بعد یہ رپورٹ پبلک کر دی جاتی ہے. اس کے کچھ میں نے مجھے کچھ موقع ملا تھا رپورٹ کو دیکھنے کا.
اس میں جو نمبر IMF نے دکھایا ہوا ہے اس سال، جب یہ جون 2024 کو سال ختم ہوگا مالی سال، تو اس میں جو پاکستان کے ذمہ غیر ملکی قرضے ہیں جو اس وقت تقریباً 123 ارب ڈالر کے قریب ہیں، ان کے خیال میں یہ کوئی 136.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے. اس میں کوئی 13 ارب ڈالر کا نیٹ اضافہ ہوگا. یہ اضافہ مجھے کوئی اتنا انیوژل نہیں لگ رہا ہے. 13 ارب ڈالر بہت بڑا فگر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ یہ جو سال ختم ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کو قرضے نہیں مل رہے تھے. پاکستان کے جو ٹارگٹس تھے اسے کم ہی اس کو قرضے ملے، اور بنیادی وجہ وہی تھی ہمارا IMF کا جو پروگرام ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. نہ صرف یہ اوور آل غیر ملکی قرضوں میں ناظرین اضافہ ہوگا 13 ارب ڈالر کا، اس کے ساتھ ہی جو حکومت کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ اس وقت 97 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ ہے جو ڈائریکٹلی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں بھی تقریباً 11 ارب ڈالر کا IMF اضافہ بتا رہا ہے. کوئی 107.7 ارب ڈالر کا غیر ملکی جو پبلک ڈیٹ ہو جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دی کرنٹ فائنینشیل ایئر. تو کامران یہ تو اس سال میں بڑی گروتھ دکھا رہے ہیں، لیکن اگلے جو سال ہیں 3-4 اس میں IMF کو اتنا میجر انکریز نہیں دکھا رہا قرضوں کے اندر. بائی 2028 مطلب آج سے کوئی کہہ لیں گے 5 سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قرضہ ہے کوئی غیر ملکی قرضہ وہ 153 ارب ڈالر کا ہو جائے گا. تو اگر اس کو دیکھا جائے 136 اگر اس سال ہو جاتا ہے وہاں سے پھر یہ کوئی اتنا زیادہ انکریز نہیں آ رہا ہے. گریجول وہ گروتھ اس کے اندر پرووائڈڈ کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے، اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی رہے. لیکن اس میں شاید ظاہر ہے کہ IMF نے وہ فیکٹر تو ابھی نہیں کنسیڈر کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہم شاید جو بائیلیٹرل جو قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ IMF کا معاہدہ ہونے کے بعد اب وہ پلان کہیں ختم تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ پلان B کا حصہ ہے، کیونکہ اب IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کہے گی کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. یا ڈو یو تھنک دیٹ پلان اسٹل ریمینز؟ پلان B کبھی بھی نہیں تھا. ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ واز نیور اے پلان B. وہ ابھی اور زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے کیونکہ میری اسیسمنٹ ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بیسڈ آن انفارمیشن، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو 9 ماہ کا پیریڈ ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا، یہ جو پیریڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے، ری اسکیجولنگ کے لیے. کیونکہ اگر آپ لانگ ٹرم پروگرام میں جاتے ہیں مارچ اپریل 2024 میں جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے مسائل تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے میں نے بولا کہ آپ دیکھ لیں کہ اب قرضوں کے اوپر آپ کے ریزروز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس کے فوری طور پر بڑھنے کے امکانات نہیں. IMF ابھی بھی 31 ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹ دے رہا ہے ایکسپورٹس کا، جبکہ ہمارے وہ جو پلاننگ منسٹر ہے وہ صبح شام کہتے ہیں جی کہ ہم نے 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کر دینی. سال انہوں نے جو ختم ہوا ہے 38 ارب ڈالر کی کرنی تھی، وہ ہوئی میرا خیال ہے 27.7 ارب ڈالر کی. تو وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، جو ایک ادر آپ کا نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو ہوتا ہے، IMF کے خیال میں شاید ہارڈلی کو $550 ملین آپ کی FDI آئے گی اس مالی سال کے اندر. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور ریلیونٹ رہیں گی. اب اس میں اگر لیٹ سے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہو بھی جاتی ہے تو جو ڈیٹ کا سٹاک ہے اس میں تو کمی نہیں آئے گی نا. آپ کی جو ری پیمنٹ ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو نیا آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ ایڈ اپ ہوتا جائے گا. تو یہ کوئی اتنے میرا خیال کوئی اتنے انریلسٹک نمبرز نہیں ہیں ڈیٹ کے جو حکومت دے رہی ہے. اور امپورٹس اگر لیٹ سے آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، حکومت 59 ارب ڈالر کہہ رہی ہے، IMF 64 بلین ڈالر کہہ رہا ہے. ابھی تو انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے، یہ چلے جاتے ہیں تو کیئر ٹیکرز لیٹ سے اگر وہ لیتے ہیں IMF کی بات زیادہ سنتے ہیں ان کی بجائے، تو ہو سکتا ہے امپورٹس آپ کی بہتر طریقے سے وہ فنکشن کرنا شروع کر دیں. پھر ایکسچینج ریٹ کی ایک جو ایلیمنٹ ہے جو کہ امپیکٹ کر سکتا ہے آپ کی نیڈز کو اور قرضوں کی پوزیشن کو بھی، وہ ہے ایکسچینج ریٹ. IMF نے کہا کہ جو ڈس آرڈرلی اس وقت ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ہے اس کو انہوں نے کہا جی ہم اس کو پراپر فنکشننگ کی طرف اس کو واپس لے کے جانا ہے. یہ اس پروگرام کی ایک کنڈیشن ہے. تو اگر بہت زیادہ روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے، ویسے ایک نمبر میرے پاس آیا ہے IMF کی رپورٹ سے، مجھے یاد آ گیا آپ سے بات کرتے کرتے، کل کے پروگرام میں وہ بتانا ہے. چلیں کل کے تمام خبریں آج ہی نہ شیئر کریں، کل رکھتے ہیں کہ IMF کیا سوچ رہا ہے کہ 30 جون 2024 کو ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا. وہ میں نے ایک رپورٹ کے اندر پڑھا ہے. چلیں یہ تو پھر لوگوں کو آپ جو ڈالرز بچا کے رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کو آپ لگتا ہے انکریج کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ساری چیزیں ہم نے ٹیکنیکل ڈسکس کر لی. ایک چیز جو عوام کے لیے میرے خیال میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ نیئر فیوچر یا ایٹ لیسٹ 1 سال کے اندر اگر عوام سمجھیں گے پولیٹیکل جو سٹیبلٹی اکنامک تو ضرور آئے گی کہ ایک دیوالیہ ہونے سے تو بچ گئے ہیں، لیکن عوام کو ریلیف اس طرح سے مہنگائی کی بات کریں، ان امپلائمنٹ کی بات کریں، اس طرح سے ریلیف اتنا جلدی نہیں ملے گا. ہاں اگر یہ حکومت ہے اس کے بعد کیئر ٹیکر آتی ہے، الیکشن کے بعد جو باقی حکومتیں جو بھی حکومت آتی ہے، اگر وہ اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک کرے،
اصلاحات کرے تو پھر 2-3 سال کے اندر چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. پر یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کا تو خیر یہ موقف پہلے بھی رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے, لیکن جنرل عاصم منیر نے ایک بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ایک تو پاکستان کو بہت سیریس کنسرنز ہیں کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں اکراس دا بارڈر افغانستان کے اندر, اور ان کو آزادی بھی ہے وہاں پر کہ وہ آزادی کے ساتھ وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی یہ توقع ہے افغان گورنمنٹ سے, انٹرم گورنمنٹ سے, کہ وہ ایک تو اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو استعمال نہیں ہونے دے گی کسی اور ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اور حقیقی معنوں میں جو وہ اپنی کمٹمنٹس ہیں جو پاکستان کے ساتھ کی ہیں اور جو دوحہ اگریمنٹ ہے اس کے تحت اپنی کمٹمنٹس پر وہ عمل درآمد کریں گے. اور آگے چل کر یہ پہلے بھی ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اس بارے میں بھی بہت کنسرنز ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں افغان شہری بھی ملوث ہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان کا ہر صورت میں جواب دے گا. تو مجھے ایک بات بتائیے, اس میں نئی چیز کیا ہے؟ دیکھیں what is new اس کے اندر یہ چیز ہے کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا ڈیفنس منسٹر کی قیادت میں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ افغان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پر آئے اور کوشش کی کہ پاکستان نے کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کے معاملے کو اس طریقے سے حل کیا جائے کہ تاکہ تعلقات بھی خراب نہ ہوں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ کوششیں جو ہیں اس طریقے سے رنگ نہیں لا رہی, جس کی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے آرمی چیف نے اتنا کلیئر کٹ جو سٹیٹمنٹ ہے, دیکھیں دو اس کے اندر ایلیمنٹ ہیں. ایک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے, دوسرا ان کو لبرٹی ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, تیسرا اس کے اندر جو ایلیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو افغان شہری ہیں وہ بھی انوالو ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی کے اندر صرف پاکستانی نہیں ہیں, جو ان کے فٹ سولجرز ہیں اس میں افغان اور افغان طالبان کے جو لوور رینک کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک نیا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے. ہوتی ہے رائٹنگ آن دا وال. جب پہلے دن سے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جو افغانستان پالیسی کو سمجھتے ہیں, فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان یا تحریک طالبان پاکستان وہ ایک ہی ایڈیولوجیکلی ایک ہی کیمپ ہے. اور جب یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ ایک ہی کیمپ ہے تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف وہ کیسے ایکشن لیں گے؟ دیٹس اے بگ کوسچن مارک. یہی وجہ تھی کہ افغان گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کو انکریج کیا کہ آپ اس کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ چیز آگے نہیں بڑھی, انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ نہیں, اور جنرلی ایک آرمی کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا, شہید کیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اکراس دا ٹیبل کیسے بات کریں. تو اب ریاست نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے, آپریشن ان کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیں جو لوز ایریاز ہیں, ان گورن ایریاز ہیں, جو وہ صرف افغانستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان میں. ایک اور چیز کا اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب طالبان کو پاکستان لا کے ان کو اجازت دی گئی پاکستان آنے کی, اپنی فیملیز کے ساتھ وہ واپس آئے, ان کو فری ایکسس دیا گیا, وہ جو پالیسی تھی وہ کس کی تھی؟ اس کے اوپر کیا کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, پیچھے کو بھول جائیں. جب تک آپ پیچھے کو فکس نہیں کریں گے آپ کا اگلا جو ہے چیز وہ فکس نہیں ہوگی. اس بارے میں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا, وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تو اپنی جگہ پہ, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا, ان کے لوگوں کو چھوڑنا, پھر بہت سے لوگوں کو واپس آنے دینا, اس کا تو کھل کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو موجودہ عسکری اور جو سول قیادت ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تھاٹ لیس ایک پالیسی تھی. ایکشن کیا ہوا؟ ایک تھاٹ لیس پالیسی تھی. نہیں ایکشن, اب یہ ایک عام سوال ہے, امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی آگے بھی آپ غلطیاں کرو. ایک ہوتی ہے آنےسٹ مسٹیکس, ہم سب کرتے ہیں, جرنلسٹ میں آنےسٹ مسٹیک کر سکتا ہوں, آپ بھی کرتے بھی ہیں, ہم وہ ایز اے پروفیشنل سولجر ان سے اسٹریٹجسٹ ان سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی. آنےسٹ مسٹیکس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہے, لیکن ایک آپ ایک ڈیلیبریٹ پلان کے تحت لوگوں کو لا کے بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک عرصے سے غلط پالیسی فالو کر رہے تھے, چلیں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی, دیٹس ہونی چاہیے, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. جب چینج آف کمانڈ ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر ایک غلط پالیسی ہو رہی تھی تو یہ بھی آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو دا کریڈٹ. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے
کہ کیونکہ ادارے کے اوپر لوگ سوال کریں گے کہ بھئی یہ تو آپ کے جو پریڈیسیسر ہیں یہ تو یہ پالیسی فالو کر رہے تھے, آج آپ اس کو چینج کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ تو کریج جو موجودہ قیادت نے دکھائی کہ ایک غلط پالیسی اگر ان کے پریڈیسیسر فالو کر رہے تھے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی وہی پالیسی فالو کریں. تو میسج جو ہے ایٹ لیسٹ ان لائک جو پاسٹ میں اگر ہم نے افغان طالبان کو ایک اپیز کرنے کی کوشش کی, ایٹ لیسٹ جو کرنٹ قیادت ہے اٹ لکس لائک کہ وہ اس طرح کی اپیزمنٹ کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے. ایک کامران ایک فیصلہ غلط تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی سے پہلے ان کو واپس آنے کی اجازت دی, نہیں اس پہ تو ایکنالج دیکھیں, اور تو ایکنالج, یہ اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس کو یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہم نے درست کر لیا, جب تک اس غلطی کی سزا نہیں ہے تو یہ غلطی آئندہ بھی ایسے ہوتی رہے. بالکل ایگزیکٹلی آئی ایگری ود یو. اور خیر اس میں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں افغانستان کے اندر. ہم نے دیکھا حالیہ ہفتوں میں کچھ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ایلیمنیٹ بھی کیا گیا ہے, تو بہت سے ایسے کنٹیجنسی پلانز ہیں, obviously because of security reasons we cannot discuss کہ ان پر اس لحاظ سے عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. but one thing is clear کہ پاسٹ کی اگر یہ پالیسی تھی تھوڑا سا اپیزمنٹ تھی ٹورڈز افغان طالبان, یا یہ جو اپروچ تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ایٹ لیسٹ وہ پالیسی ہمیں اب نظر نہیں آتی. اب ایونچولی کیا ٹی ٹی پی کو ڈیفیٹ ہم کر پائیں گے یا افغان طالبان ان کے خلاف ایکشن لیں گے, یہ آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. خیر پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.